बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नाज़रीन, 40 खुदकुश ड्रोन्स और 40 मिज़ाइलों का एक साथ खौफनाक हमला कहाँ हुआ है और ऐसा ही एक नया हमला कहाँ होने वाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत तेज़ी से अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत और ईरान की शाह ईरान हुकूमत जैसे अंजाम से क्यों दो चार होने वाली है। कौन सा बड़ा वाक़या इमरान खान की एहतजाजी तहरीक पर पेट्रोल छिड़क कर आग भड़काने वाला है और अप्रैल का आखिरी हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के किस बड़े फैसले की वजह से जलजला बर्पा करने वाला है। ऐसे ही नाज़रीन कुछ अहम और सनसनीखेज चौंका देने वाले इंकशाफात और ख़बरें लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जूँ जूँ अप्रैल का आखिरी हफ्ता करीब आ रहा है, पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में जारी जंगों में भी मज़ीद शिद्दत आ गई है। जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, इसराइल पर ईरान का जवाबी बड़ा हमला या तो हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। ये हमला क्यों नागुज़ीर हुआ, आज इस पर भी तफसील से बात करेंगे। 2-2.5 साल पहले नाज़रीन, इमरान खान के मास्को के दौरे से दुनिया में जिस नई आलमी जंग की इब्तिदा हुई थी, वो हर आए दिन के साथ फैलती ही जा रही है। इस जंग के अगले मरहले में क्या खौफनाक मंजर सामने आने वाला है, इस हवाले से अमरीकी, रूसी, यूरोपी और अरब मीडिया में शाया होने वाले जो ताज़ा तरीन वाक़यात हैं और डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल पर ईरान किस तरह हमला करेगा, इसराइल इसके रद्द-ए-अमल में क्या नई क़यामत ढाएगा और फिर उसके बाद पूरा मशरिक़ वस्ता किस तरह एक आग की लपेट में आ जाएगा और उस आग के पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये सारी तफसील आज की इसी वीडियो में शामिल है। नाज़रीन, इन सब खदशात ने दुनिया की बड़ी ताकतों को परेशान करके रख दिया है। यही वजह है कि अमेरिका, रूस और यूरोपी ममालिक ईरान और इसराइल की मिन्नतें कर रहे हैं कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। लेकिन मसला ये है कि अगर ईरान तहम्मुल का मुजाहरा करता है तो फिर ईरान और इराक दोनों की हुकूमतों को उसी तरह अवामी हिमायत खो दिए जाने का डर होगा, जिससे तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान को वास्ता पड़ा है कि चंद साल पहले तक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर का स्टेटस रखने वाले रजब तैयब अर्दवान की जमात, जो हुक्मरान जमात है, उसे तुर्की के मुल्कगीर बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, अल्लाह वालों का कहना है कि इमरान खान की क़यादत में अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस जो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहा है, इस दौरान PDM-2 हुकूमत को अपनी बची खुची अवामी हिमायत से भी हाथ धोना पड़ जाएंगे, क्योंकि गज़ा में जारी लर्ज़ा खेज़ कत्लेआम की वजह से दुनिया भर के मुसलमानों की तरह पाकिस्तान में भी अवाम अपनी हुकूमत से सख्त नाला हैं और बस किसी मौका के इंतज़ार में हैं कि उन्हें दिल की भड़ास निकालने का मौका मिले, और वो मौका इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान करके उन्हें फराहम कर दिया है। नाज़रीन, इस तहरीक के हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या पेशगोई की है, वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले नए आने वाले दोस्तों से हम ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अमरीकी और बरतानवी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान अगले 24 से 48 घंटों के अंदर इसराइल पर बड़ा हमला करने वाला है, जिसमें दर्जनों खुदकुश ड्रोन्स और दर्जनों ब्लास्टर और क्रूज़ मिज़ाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाज़रीन, दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिज़ाइल ईरान से दागे जाएंगे, जबकि शॉर्ट रेंज मिज़ाइल और खुदकुश ड्रोन जो हैं वो जनूबी लबनान और शाम से हमला आवर होंगे। ये बताया जा रहा है इब्तदाई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कि जो ईरानियों की तैयारियों का जायज़ा लेकर जारी की गई हैं। नाज़रीन, पिछले एक हफ्ते से अमेरिका, नेटो ममालिक और इसराइल के रेडार और जासूस सेटेलाइट
مسلسل ایران پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں اور اس کی ایک ایک سیکنڈ کی فوجی نقل و حرکت کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ جوابی حملے سے روکنے کے لیے ایران کو اسرائیل کی طرف سے یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اسرائیلی سرزمین پر ایرانی حملے کے جواب میں اسرائیل کی طرف سے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بنکر بسٹر بموں کی بارش کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ لیکن ایران پر اس دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ اس کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں وہ زیادہ تر زیر زمین ہیں اور بہت بڑے بڑے بنکروں کے نیچے بنائی گئی ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ میں اس سخت کشیدگی اور بڑی جنگ کے خطرات کی وجہ سے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جرمنی اور روس نے اپنے شہریوں کو نہ صرف ایران اور اسرائیل کے سفر سے روک دیا ہے، بلکہ پہلے سے ان دونوں ممالک میں موجود اپنے شہریوں سے کہہ دیا ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر رہیں اور غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ان دونوں ممالک کو صبر تحمل سے کام لینے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے، جو عالمی برادری ہے اس کی طرف سے۔ ناظرین، دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے دوران ایران کے 2 جرنیلوں سمیت ٹاپ کے 7 کمانڈر مارے گئے تھے، اور ادھر عید والے دن غزہ کے مہاجر کیمپ پر حملے کے دوران حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے اور کئی پوتے پوتیاں شہید ہو گئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا خاندان مہاجرین کے ساتھ عید ملنے اور ان کے غم بانٹنے کے لیے مہاجر کیمپ میں پہنچا تھا کہ اسرائیل نے انٹیلیجنس اطلاع ملنے پر فوراً لڑاکا طیارے بھجوائے اور خوفناک بمباری کر دی، جس سے بہت بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور ان کا خاندان بھی شہید ہو گیا، جو ان کے پولیٹیکل ونگ کے سربراہ ہیں جناب اسماعیل ہانیہ۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ابتدا میں جنگوں کو محدود طریقے سے جاری رکھا جاتا ہے، لیکن جب فریقین میں سے کوئی بھی شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ ہو یا جنگ بندی پر آمادہ نہ ہو تو پھر بڑی فوجی طاقت جو ہوتی ہے وہ فریق مخالف کی یا مخالف ریاست کی ٹاپ لیڈرشپ اور ان کی فیملیز کو نشانہ بنانا شروع کر دیتی ہے، جس کے جواب میں پھر متاثرہ فریق بھی بڑے بڑے جوابی حملے کرتا ہے اور یوں جنگ پھیل جاتی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ بھی ناظرین اب اسی مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں کہ یوکرین میں جو جنگ ہے وہ بھی اسی لیول پر پہنچ چکی ہے اور دونوں جنگوں میں تیزی آ گئی ہے۔ 2-3 دن پہلے روس نے ایک ساتھ 40 خودکش ڈرون طیاروں اور 40 میزائلوں کے ساتھ یوکرین کے دارالحکومت سمیت 3-4 بڑے بڑے شہروں پر اکٹھا حملہ کیا، جس کی وجہ سے یوکرین کے دارالحکومت کا جو سب سے بڑا بجلی گھر ہے وہ بھی تباہ ہو گیا، تھرمل پاور اسٹیشن، اور جو بجلی فراہمی کا نیٹ ورک تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، جس سے کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ شہریوں کو بجلی کی سپلائی معطل ہو چکی ہے، اور اس کا اگلے چند یا اگلے کئی ماہ تک بحال ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے۔ ناظرین، جب سے مشرق وسطیٰ میں جنگ چھڑی ہے، امریکہ نے یوکرین کی فوجی امداد کم کر دی ہے۔ $60 بلین فوجی امداد کا جو مالیاتی بل ہے وہ امریکی کانگریس میں سابق صدر ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی کی شدید مخالفت کی وجہ سے رکا پڑا ہے، اور جنگ میں روس کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ اگر اسرائیل اور ایران ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں کود پڑے اور جنگ پھیل گئی تو مشرق وسطیٰ میں تعینات 46,000 امریکی فوج بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ امریکی جو پہلے ہی یوکرین جنگ سے تنگ ہیں، اس ایک نئی جنگ مسلط ہو جانے کے خدشے کی وجہ سے اب بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایران کے لیے اب جوابی حملہ کرنا اس لیے بھی ناگزیر ہے کہ یہی وہ موقع ہے کہ جب وہ اپنی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کا لوہا پوری دنیا سے منوا سکتا ہے۔ جس طرح 2-3 روز قبل 40 خودکش ڈرون اور 40 میزائل ایک ساتھ فائر کر کے یوکرین میں روس نے تباہی مچائی، اور امریکہ و نیٹو ممالک کی طرف سے فراہم کیے گئے فضائی دفاعی نظام یوکرین کے بجلی گھروں کو نہ بچا سکے، اگر اسی طرح ایرانی حملے کے دوران اسرائیل کا فضائی دفاعی نظام ناکام ہو جاتا ہے اور ایرانی میزائل اور خودکش ڈرون ہیں وہ اسرائیل میں تباہی مچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو ایران دنیا کی مسلمہ فوجی طاقت بن کر ابھر آئے گا، صرف اس ایک ہی واقعے کے ذریعے۔
اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا موجودہ توازن بدل جائے گا۔ اس لیے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی طرف سے جوابی حملہ اب لازم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس لیے نہ صرف ایرانی، عراقی، شامی اور فلسطینی عوام شدت سے ایرانی حملے کا انتظار کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا منتظر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کا یہ نیا مرحلہ کیا نئی صورتحال سامنے لاتا ہے۔ ناظرین، ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل پر براہ راست ایرانی حملے کے جواب میں امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر چڑھ دوڑیں اور خطے میں ایک بہت ہی بڑی خوفناک جنگ شروع ہو جائے، جس میں پھر روس اور چین بھی کود پڑیں اور شمالی کوریا بھی۔ یہ خطرہ ہے جس کی وجہ سے سب لوگ سہمے ہوئے ہیں، اور اگر یہ صورتحال بن گئی تو دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں دگنی سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور ایک مہنگائی کا ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا طوفان آ جائے گا، جس سے کئی ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ لرزنے لگ جائیں گی۔ پورے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امریکہ و اسرائیل کے خلاف عوامی اشتعال کا لاوا بھی ابل پڑے گا، اور پاکستان میں بھی رائے عامہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ ادھر سے عمران خان کی طرف سے دی گئی کال کے تحت احتجاجی تحریک ادھر پاکستان میں جاری ہوگی اس دوران، جس کی وجہ سے صورتحال پاکستان میں ناقابل تصور حد تک دھماکہ خیز ہو سکتی ہے، اور PDM-2 سرکار کو اپنا بوریا بستر لپیٹ کر بیرون ملک بھی بھاگنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ حالات عمران خان کی احتجاجی تحریک کی آگ پر پیٹرول چھڑکنے والی بات ثابت ہوں گے۔ ناظرین، افغانستان کی سابق اشرف غنی حکومت کا تجربہ گواہ ہے کہ جب امریکہ اچانک کسی ملک سے آنکھیں پھیر لیتا ہے تو اس بات کی کچھ پرواہ نہیں کرتا کہ وہاں اس کے جو کٹھ پتلی حکومت قائم تھی اس کا کیا بنے گا۔ یوکرین کو روس کے حملے کا سامنا محض اس وجہ سے کرنا پڑا کہ وہ امریکی آشیرواد کے تحت نیٹو میں شامل ہونے پر تلا ہوا تھا، لیکن جب سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل حماس جنگ کا محاذ کھلا ہے، امریکہ نے یوکرین سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اور $60 بلین فوجی امداد کا بل 7-8 ماہ سے امریکی کانگریس میں رکا پڑا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو یوکرین کو ایک پینی امداد بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ جو بل روکا ہوا ہے یہ بھی سابق صدر ٹرمپ اور ان کی ریپبلکن پارٹی نے روکا ہوا ہے، جن کی ایوان نمائندگان میں اکثریت ہے۔ ناظرین، اچانک آنکھیں پھیر لینے والی اس امریکی پالیسی سے PDM-2 سرکار کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد اسرائیل ایران جنگ سے عالم اسلام میں اشتعال اور غم و غصہ بڑھنا ایک فطری عمل ہے، اور پاکستان میں اس کا پہلا نشانہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کو بننا پڑے گا۔ جب امریکہ نے یہ دیکھا، آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے دیکھا کہ 80-90% عوام اس حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں، جب اس نے ایران میں یہ دیکھا کہ 80-90% لوگ ایرانی حکومت کے شاہ ایران کے خلاف ہو گئے ہیں، تو چپکے سے وہ بوریا بستر لپیٹ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اور اگر امریکہ نے یہ دیکھا کہ پاکستان کے بھی 80-90% عوام وزیر اعظم شہباز شریف اور PDM-2 سرکار کے خلاف ہو گئے ہیں، تو پھر جس طرح اس نے شاہ ایران کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر بھاگ جانے کا راستہ اپنا لیا تھا اور ایران کو آیت اللہ خمینی کے حوالے کر دیا تھا، اسی طرح وہ پھر اچانک وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت موجودہ دھاندلی سرکار کی سرپرستی بھی اچانک چھوڑ سکتا ہے۔ جب یہ اچانک افتاد ٹوٹ پڑی تو پھر PDM-2 سرکار میں شامل لیڈروں کی حالت دیکھنے والی ہوگی، اور ان کے پاس ملک چھوڑ کر بھاگ جانے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا، اور پھر اسلام آباد میں بھی وہی مناظر آپ کو نظر آئیں گے، اور کراچی میں اور لاہور میں جو آپ نے جب افغانستان کو چھوڑ کر جا رہی تھی کچھ 2 سال پہلے امریکی فوج، تو جو مناظر آپ نے کابل ایئرپورٹ پر دیکھے تھے، پھر وہ آپ کو اسلام آباد ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، کراچی ایئرپورٹ اور پشاور اور ایئرپورٹ پر بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں، کوئٹہ ایئرپورٹ پر بھی۔ ایسا کہنا ہے ماہرین کا، جو ماہرین علم نجوم ہیں ان کا بھی اور روحانی شخصیات کا بھی۔ ناظرین، آج اسماعیل ہانیہ کے خاندان کے افراد اور دیگر فلسطینی شہداء کی ملک بھر میں غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے۔ اس ملک گیر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام
مرکزی مسلم لیگ اور جماعت اسلامی نے کیا تھا۔ مرکزی مسلم لیگ ناظرین جو حافظ سعید کے پیروکار ہیں، ان کی قیادت میں جو نئی سیاسی جماعت بنی ہے اس کا نام مرکزی مسلم لیگ ہے۔ اس سے پہلے یہ جماعت الدعوہ کے نام سے متحرک تھی، جسے پھر امریکہ نے دہشت گرد قرار دے دیا تھا، تو پھر انہوں نے مین اسٹریم سیاست میں آنے کے لیے مرکزی مسلم لیگ کے نام سے اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی ہے، اب اس پلیٹ فارم پر متحرک ہیں۔ آج مرکزی مسلم لیگ والوں نے بھی پورے ملک میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، اور جماعت اسلامی والوں نے بھی۔ جے یو آئی فے اور پی ٹی آئی سمیت جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ اس لیے آنے والے دنوں کی احتجاجی تحریک میں یہ جو اس فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اور ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگی صورتحال بن رہی ہے، یہ بہت اہم ایشو ہوگا جو پاکستان کے اندر مہنگائی اور جو فارم 47 والی دھاندلی سرکار ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تیسرا اہم ایشو ہوگا، یعنی 3 اہم ایشو ہوں گے جس کی وجہ سے اس حکومت کے خلاف عوام بالکل سڑکوں پر آ جائیں گے۔ ایک جو خطے میں جاری جنگ ہے اور مسلمانوں کا قتل عام ہے، دوسرا مہنگائی کی بہت خوفناک صورتحال، اور تیسرا وہ جو فارم 45 کو اغوا کر کے فارم 47 نکالا گیا وہ مسئلہ۔ یہ 3 اہم ترین مسئلے ہیں جو اس حکومت کو لے ڈوبیں گے اور جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی اس پر پیٹرول چھڑکیں گے۔ ناظرین، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کو عوام کی بے پناہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن غزہ کے مسلمانوں کی مدد نہ کرنے پر ترک عوام ان سے ناراض ہو گئے اور بلدیاتی الیکشن میں انہیں ملک گیر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے جو چند روز پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں۔ پاکستان کے عوام میں بھی یہی ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے، اور جوں جوں یہ جنگ پھیلتی جائے گی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کی عوامی مخالفت میں اشتعال بڑھتا جائے گا۔ ایک طرف خطے کی صورتحال، دوسری طرف بجلی گیس کی قیمتوں اور مہنگائی میں مزید اضافہ، یہ 2 دھاری تلوار جلد حکومت پر برسنے والی ہے، اور جو آپ کو ہم نے پہلے بتا دیا کہ فارم 45 اور فارم 47 والا ایشو ہے وہ بھی عوامی غم و غصے کی ایک تیسری وجہ ہے۔ ناظرین، اس اپریل کے آخری ہفتے میں صورتحال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے گی، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے پہلے بھی پیش گوئی کی تھی، اب پھر انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ امریکہ کو یوکرین سے پسپا ہونا پڑے گا، وہ خود کو مشرق وسطیٰ کی جنگ کی ایک نئی دلدل میں دھنسا لے گا، اور اس کے رد عمل میں پورے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امریکہ مخالفت کا ایک بڑا سونامی اٹھے گا، اور پی ڈی ایم 2 سرکار اس کی زد میں آ کر ڈوب جائے گی۔ یہ پیش گوئی کی ہے بابا جی داتا دربار والوں نے۔ ہم آپ کو ناظرین کو یاد ہوگا کہ بہت عرصے سے آپ کو یہ بتاتے آ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت جس طرح عالمی کشیدگی اور عالمی حالات و واقعات اور عالمی دباؤ کے تحت ختم کی گئی تھی، عمران خان کی حکومت کی بحالی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عالمی حالات و واقعات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ پھر پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں جو ایک نیا اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے رہے ہیں، جن میں روس ہے، چین ہے، سعودی عرب ہے، ایران ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عراق ہے، شام ہے، یہ سب ممالک، سعودی عرب ہے، یہ سب ممالک پھر ایک اسٹریٹجک بلاک تشکیل دیں گے جو اس خطے میں ایک یورپی یونین جیسا ایک اقتصادی بلاک بھی بنے گا اور نیٹو جیسا ایک عسکری بلاک بھی بنے گا، دفاعی تنظیم جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پاکستان ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کے سینٹر میں بھی پاکستان ہے، اور ہر طرف جو اوپر شمال کی طرف جو ایشیا کے روس ہے، چین ہے، باقی ممالک ہیں، ان کے لیے جو راستے ہیں وہ بھی پاکستان، ایران اور افغانستان کی بندرگاہوں سے اوپر جاتے ہیں، اور پھر یہ سمجھے کہ گیٹ وے بھی ہوں گے یہ تینوں ملک، اور ان تینوں ملکوں کی جو ہے اقتصادیات بھی اکٹھی ہوگی اور دفاع بھی اکٹھا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز نہ صرف مسئلہ کشمیر کا بھی باعزت اور پرامن حل نکل آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد جو انڈیا ہے وہ بھی امریکہ کو چھوڑ کر اسی بلاک کا حصہ بن جائے اور پورا جو خطہ ہے وہ پرامن ترقی کی طرف چل پڑے۔ ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو جائے، آپ بھی دعا کیجئے، اور عمران خان کی رہائی اور اس کی اقتدار میں واپسی جس کی پیش گوئی کی گئی ہے کہ کم از کم 10 سال کے لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقتدار دیا جا رہا ہے، وہ 2 ماہ بعد ملے یا 2 سال بعد ملے یا کتنے عرصے بعد ملے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو دکھایا گیا ہے اللہ والوں کو
10 سال کا اقتدار انشاءاللہ العزیز پاکستان کو اس کے سنہری دور میں لے کر جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایسے ہی پیش گوئیوں، ایسے ہی تجزیوں، ایسے ہی تفصیلی ریسرچ رپورٹوں کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔